रायान बहुत गुस्से में वहाँ से निकला, रैश ड्राइव करते हुए घर पहुँचा और इधर उधर देखे बगैर सीधा अपने कमरे में पहुँचा। अपना कोट उतार कर उसने ज़ोर से ज़मीन पर पटका, टाई की नोक ढीली की और गुस्से से कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसे ज़्यादा गुस्सा जिशाल पर था, जिसने एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। वो टेरेस पर आ गया, उसने सिगरेट सुलगाया और टेरेस की रीलिंग पर दोनों बाजू रख दिए। उसका दिमाग इस वक्त खोल रहा था, वो एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता गया। उसका दिमाग इस वक्त मनफी सोचों की जगह बना हुआ था। विशाल सलार के साथ घर आ गई। उसे रास्ते में ही माशा की कॉल आई थी और उसके पूछने पर विशाल ने उसे बताया कि वो सलार के साथ आ गई है। तो वो खामोश हो गई। खामोशी का ये सिलसिला जब ज़्यादा तवील होने लगा तो विशाल ने ही माशा को पुकारा। विशाल, तुम रायान के साथ जाती तो अच्छा होता। वो सलार की मौजूदगी की वजह से खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल, तुम मुझे सुन रही हो? माशा की आवाज़ माउथ पीस में गूंजी। जी मैं सुन रही हूँ। विशाल, तुमने उसे बताया था कि तुम सलार के साथ जाओगी? नहीं। ओके, मैं कल दिन को आऊँगी तुम्हारी तरफ, तुम अपना ख्याल रखना। उसकी कॉल के बाद से विशाल की परेशानी में इजाफा हो गया कि पता नहीं वो कितना नाराज़ होगा। उसने 2-3 बार मोबाइल लिया रायान को कॉल करने के लिए, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह विशाल की आंख 10 बजे खुली। उसने सबसे पहले मोबाइल देखा। उसे यकीन था कि रायान की कॉल आई होगी, लेकिन मोबाइल बगैर किसी नोटिफिकेशन से उसका मुंह चढ़ा रहा था। हॉस्पिटल में वो रात रह कर जाता था, लेकिन फिर भी उस वक्त तक वो 2 बार कॉल करके पूछ चुका होता था। विशाल का दिल अफसुर्दगी से भर गया। रायान शावर लेकर निकला तो उसने अपना सेल फ़ोन उठाया तो माशा की मिस्ड कॉल आई हुई थी। वो जल्दी में था इसलिए ऑफिस के लिए निकल गया। वो ऑफिस में पहुंचा तो मैगी ने उसे बताया कि माशा उसके ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रही है। ऑफिस में दाखिल होकर उसने माशा को सलाम किया। उसके सर पर बोसा देकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। किधर से आ रहे हो अभी? घर से। वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। वो उसके आने का मकसद जानता था। सलार की तरफ नहीं गए? नहीं, क्यों? माशा, कोई और बात करनी है? मैंने एक मीटिंग के लिए निकलना है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन रायान, मोहब्बत में ना नहीं होती। वो उसका भाई है, वो उसे इनकार नहीं कर सकती। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो जानती है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए दोनों बहन भाई मेरी बर्दाश्त का इम्तहान ले रहे हैं। रायान, बाद में बात करेंगे, अभी तुम गुस्से में हो। आज के बाद इस मौजू पर बात नहीं होगी। रायान, वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। अब की बार रायान ठंडा पड़ गया। उसकी तकलीफ़ का ही अंदाज़ा था, वरना मैं देखता सलार उसे कैसे लेके जाता है। तुम शाम को उसके पास जाओगे ना? और कहाँ जाऊँगा? वो रह सकती है मेरे बगैर, लेकिन मैं नहीं रह सकता। वो बेबसी से बोला। अब की बार माशा मुस्कुरा दी। चलो फिर मैं चलती हूँ। सुनो, तुम घर क्यों नहीं आई? इधर ऑफिस में चली आई। मैं नहीं चाहती थी फिर तुम मेरी वजह से एक और छुट्टी करो। ओके। वो मुस्कुरा दिया। उसे छोड़ने पार्किंग तक आया और उसे गाड़ी में बिठाकर फिर वापस गया। विशाल ने आज बहुत दिनों के बाद शावर लिया। उसके कपड़े रात को ही ड्राइवर ला कर दे गया था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसे उसकी ज़रूरतों का ख्याल था। विशाल ने उसके लाए हुए कपड़ों में से ही एक पिंक कलर का गाउन पहना, गीले बाल खुले छोड़ दिए थे। वो आकर लाउंज में सोफे पर बैठ गई, जहाँ ओपन किचन में सलार डिनर तैयार कर रहा था। सलार ने एक नज़र विशाल के मुस्कुराते चेहरे पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। तभी डोर बेल की आवाज़ पर सलार अपना काम दरमियान में ही छोड़कर गया। उसने दरवाज़ा खोला तो आगे निधि खड़ी थी, ब्लैक कमीज शलवार में, ब्लैक दुपट्टा गले में डाले। सलार कुछ ठिठक कर उसे देखने लगा, जो उसके दरवाज़ा खोलने पर कन्फ्यूज सी लग रही थी। सलार दरवाज़ा खोलकर एक तरफ को हट गया। निधि अंदर आई और विशाल की तरफ बढ़ गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बेहतर हूँ। निधि ने किचन की तरफ जाते सलार की चोरी पुष्प को देखा, जो बेनियासा वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। निधि ने एक लंबी सांस ली और फिर से विशाल की तरफ मुतवज्जा हुई। रायान सर आए हैं? निधि की इस बात पर सलार ने उसको एक घूरी से नवाजा। उसके बस में होता तो अभी इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देता। विशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। तभी दरवाजे पर दोबारा से बेल हुई। सलार जाने के लिए मुड़ा तो इससे पहले ही निधि खड़ी हो गई। मैं देखती हूँ कौन है। उसने दरवाज़ा खोला तो आगे रायान था। हेलो सर। हेलो, कैसी हैं आप? जी फ़ाइन सर। वो रायान से हमेशा से ही बहुत मरूब थी। वो अंदर आया तो पहली नज़र विशाल पर पड़ी और उसे अपने लाए हुए लिबास में मलबूस देखकर वो सारी खफगी भूल गया। सलार की नज़र जब रायान पर पड़ी तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। वो जैसे कल विशाल को लेकर आया था, उसका ख्याल था अब रायान जैसा अना वाला बंदा इधर का रुख नहीं करेगा। लेकिन सलार ये नहीं जानता था कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ अपनी अना को मारना पड़ता है। रायान ने विशाल को मुखातिब नहीं किया, लेकिन उसके बराबर आके बैठ गया और अपने मोबाइल में बिजी हो गया, जबकि विशाल का सारा ध्यान अब उसकी तरफ था कि अभी वो कोई बात करेगा। लेकिन लग रहा था रायान के लिए इस वक्त अपने मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ नहीं है। आखिर विशाल ने ही बात का आगाज़ किया। कैसे हैं आप? रायान के हाथ एक पल के लिए रुके। उसने आबरू उठाकर विशाल को देखा और तंजिया बोला, आपके सामने हूँ।
ٹھیک ہوں تبھی یہاں ہوں۔ یہ شال کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی بھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ مجھے روتی ہوئی عورتیں بہت بری لگتی ہیں۔ یہ شال نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ریان کے دل کو کچھ ہوا، لیکن آج وہ بہت بے رحم بنا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا عورتوں کا بہترین مشغلہ ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اس شال کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ ندھی جو کہ سلار کے ساتھ کچن میں اس کی مدد کر رہی تھی، اس نے حیران ہو کر ریان کو جاتے دیکھا۔ سلار جانتا تھا وہ جا رہا ہے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندھی اس شال کے پاس آئی اور اسے ریان کے جانے کے بارے میں پوچھا۔ کچھ کام تھا اسے، بس مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ شال نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ سلار نے اس کی غلط بیانی پر سر جھٹکا۔ وہ بے شک اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ کھانا کھا کر ندھی جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی اس وقت؟ یہ شال نے اس سے پوچھا۔ چلی جاؤں گی، پاس ہی تو جانا ہے۔ نہیں، اکیلے نہیں جانا، بھیا تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ سلار نے گھور کر شال کو دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ سے نکلے تو سلار نے اپنی بلڈنگ کے سامنے ہی ایک گاڑی کھڑی دیکھی اور مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میں کافی دنوں سے آپ کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ بولو۔ نہیں، ابھی نہیں، پھر کبھی، جیسے تمہاری مرضی۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ یہ شخص جتنا بے نیاز بنتا تھا، اتنا ندھی کا دل اس کی طرف کھنچتا تھا۔ ندھی کے اپارٹمنٹ کے باہر پہنچ کر سلار نے خداحافظ کہہ کر واپسی کی راہ لی۔ پھر کچھ سوچ کر واپس مڑا۔ سنو ندھی، جو کہ اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہی تھی، اس کی طرف مڑی۔ جی؟ ایسے کپڑوں میں تم اچھی لگتی ہو، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ندھی خوشگوار حیرت میں گری اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ مطلب میری محنت رائے گاہ نہیں گئی؟ ریان سلار کے گھر سے نکل کر سیدھا البرٹو کیسینو میں پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنا مطلوبہ شخص مل گیا۔ ریان جا کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنی پاکٹ سے ایک بھاری رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے جاننا ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے ویٹرنا روڈ پر ایک لڑکی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، لیکن دوسرے کے بارے میں معلومات چاہیے۔ کب اور کہاں ملیں گے دونوں ایک ساتھ؟ مجھے کیا ملے گا؟ تمہاری سوچ سے زیادہ۔ 2 دن بعد یہاں پہ ہی ملیں گے۔ ریان تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر چل دیا، لیکن دور کسی کی نظریں اس پر ہی ٹکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں ضرور آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ آدمی اس آدمی کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں نے اسے 2 دن بعد آنے کے لیے بولا۔ اس آدمی نے اس کے آگے ایک پرچی رکھی۔ اس جگہ کا بتا دینا، اوکے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو اشال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کینسل کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ رنگ ہوئی۔ اس بار ریان نے کال ریسیو کر لی۔ بولو، کیوں کال کی ہے؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میں سلار بھیا کو بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ریان کی ناراضگی تو کب کی ختم ہو گئی تھی، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اشال نے موبائل کو گھور کر دیکھا اور سوچ لیا کہ اب وہ بھی کال نہیں کرے گی۔ دروازے پر دستک دے کر سلار اندر داخل ہوا۔ جاگ رہی ہو ابھی تک؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اشال، میں تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ دادا جان کی طبیعت خراب ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ کب جانا ہے؟ یہ شال کو اب ریان سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر اب پاکستان جائے گی۔ یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے ہاسپٹل سے یہاں آنے پر اتنا ناراض ہے تو اس کے پاکستان جانے پر وہ کیا کرے گا۔ لیکن آج اس کی باتوں نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ وہ اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ پرسوں کا ٹکٹ کروا دیتا ہوں، میں کل آفس جاؤں گا اور تم نے گھر میں آرام کرنا ہے۔ تمہاری پیکنگ میں آ کر دوں گا۔ سلار اب اس فکر میں تھا کہ وہ یہاں سے اشال کو کیسے لے کر جائے گا۔ وہ ایسا جانا چاہتا تھا تاکہ ریان کو خبر بھی نہ ہو، لیکن باہر کھڑے اس کے آدمی جنہیں اس نے اشال کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، ان سے بچ کر کیسے نکلے گا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ریان آج پھر کسینو میں آیا تھا۔ اسے وہ آدمی سامنے ہی مل گیا۔ اس نے ریان کے آگے ایک پرچی رکھی اور اٹھ گیا۔ ریان کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھایا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے گاڑی میں اپنے خاص آدمی روزی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود اپنے گھر کی بیک سائڈ پر آ گیا۔ احمد اس وقت اپنے فلیٹ پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کا خاص آدمی میک بھی تھا، جسے اس نے ریان کے ہاں ڈرائیور رکھوایا تھا، اور آخر میں اس کی مدد سے اس ریان حیدر کو وہاں چوٹ پہنچائی تھی جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج وہ باقی سارا حساب بھی برابر کرنے والا تھا۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی کہ وہ اس شخص کو دھوکہ دے سکتا ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھوں پر نچا رہا تھا۔ ریان اپنے گھر کی بیک سائڈ سے نکلا۔ وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اس میں بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اپنی مقررہ منزل سے تھوڑا پہلے وہ گاڑی سے اتر گیا۔ وہ ایک 4 مرلے بلڈنگ تھی جس کی تیسری منزل پر ریان نے جانا تھا۔ ریان نے بلڈنگ کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈ کو اپنا کارڈ دکھایا۔ وہ اس وقت ڈیلیوری بوائے کے کپڑوں میں تھا۔ اس نے گارڈ کو پیزا ڈیلیور کرنے کا کہا اور اندر چلا گیا۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر پیزا والے ڈبے سے گن نکالی۔
اس پہ سائلنسر لگایا۔ لفٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنی کیپ اپنے سر پر اس طرح رکھی تاکہ CCTV کیمرے میں اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اس نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ احمد نے حیرانگی سے دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ آگے ڈیلیوری بوائے تھا۔ آپ کا آرڈر سر۔ ہم نے کوئی آرڈر نہیں کیا۔ اس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ ایک زوردار کک اس کے منہ پر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ریان نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ احمد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریان مسکرایا اور ایک کرسی گھسیٹ کر احمد کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ تم میرا کام تمام کر سکو، لیکن تم یہ بات کیوں بھول گئے کہ تم 7 سال میرے ساتھ رہے اور میں تمہاری ہر چال سمجھتا ہوں۔ تبھی واش روم سے ڈرائیور موری باہر نکلا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم آؤ، تم تو میرے خاص مہمان ہو۔ شال کو مقرر جگہ پر تم نے ہی پہنچایا تھا نا؟ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کسی بھی طرح ٹیبل پر رکھی اپنی گن اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ریان اسے اتنا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے ہی اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا، پھر اس کی دوسری ٹانگ پہ گولی ماری۔ وہ نیچے گر گیا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ احمد کی طرف مڑا۔ وہاں سے نکل کر ریان سیدھا سلار کے فلیٹ پر آیا، لیکن وہ لاک دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے سلار کے نمبر پر کال کی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ سلار، کہاں ہو تم لوگ؟ ریان، ہمارے دادا بیمار ہیں، اس لیے ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ ہمارا جہاز 5 منٹ میں ٹیک آف کرنے والا ہے۔ اگر تم پاکستان آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ہمارا پاکستان کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آ جانا۔ اس نے کال کاٹ دی اور اگلے ہی پل اس کے واٹس ایپ پر اسے میسج موصول ہوا جس میں پاکستان کا ایڈریس تھا۔ تیار ہو جاؤ یشال، میں آ رہا ہوں اور اس بار میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ یشال اور سلار پاکستان پہنچے تو احمد حسن انہیں خود لینے ایئرپورٹ آئے ہوئے تھے۔ بھیا، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ نہیں، سلار نے مختصر جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا دادا جان بیمار ہیں۔ ہاں بولا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں بالکل؟ ہاں ٹھیک تو ہے۔ بھیا مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ مجھے آپ کیوں لے کر آئے ہیں یہاں؟ اس لیے تاکہ رونی پاکستان آئے۔ کیوں؟ کیونکہ رونی حیدر چاچو کا بیٹا ہے۔ کیا؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے رونی کے آفس میں حیدر چاچو کی تصویر دیکھی ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ یہ کون ہے اس نے تصویر کے ٹکڑے کر دیے۔ اگر میں اسے بتاتا کہ وہ میرے کون ہے تو وہ کبھی پاکستان نہ آتا، اس لیے میں تمہارے ذریعے اسے پاکستان لانا چاہتا ہوں۔ حیدر چاچو اپنی آخری سانسوں میں دادا جی کو بتا گئے تھے۔ انہوں نے دادا جی سے یہ بات چھپائی تھی ان کے ڈر کی وجہ سے، لیکن بھیا رومانہ چاچی انہیں دادا جی نے بتا دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے بھی فاریہ اکیلی ہے، اس لیے وہ بھی خوش ہیں کہ چلے فاریہ کی بھی بہن اور بھائی ہیں۔ حویلی پہنچنے پر سلار سے زیادہ یشال کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ رومانہ بیگم بہت خوشی سے ملی تھی کہ ان کی بہو آئی ہے۔ ریان نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کیے تھے اور 3 دنوں میں اس کا پاکستان کا ویزا لگ گیا تھا، اور آج اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے وطن پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گیا۔ وہاں اپنا سامان رکھ کر اس نے ہوٹل کے مینیجر کو اپنے موبائل پر پتہ دکھایا کہ اسے اس جگہ جانا ہے۔ اس نے اسے ہوٹل کی گاڑی میں ہی اسے آگے بھیجا۔ وہ گاؤں میں جس وقت پہنچا رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے حویلی کے باہر چوکیدار کو بتایا کہ اسے سلار حیات احمد سے ملنا ہے۔ وہ ایک ملازم کی میت میں اندر بیٹھک میں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بارش بزرگ کمرے میں داخل ہوئے۔ ریان نے انہیں اپنا تعارف کروایا تو وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئے۔ ریان کو حیرانگی ہوئی ان کے آنسو دیکھ کر۔ تھوڑی دیر میں ہی سلار ان تک پہنچا اور اس نے احمد حسن کو ریان سے الگ کیا۔ سلار ریان سے بہت اچھے طریقے سے ملا۔ اب ریان کو سلار کا رویہ بھی غیر معمولی لگا۔ سلار نے ریان سے پوچھا کہ وہ اس وقت یہاں کیسے پہنچا ہے، اور پھر اس کے بتانے پر وہ باہر نکل گیا۔ کھانا کھا کر سلار نے ریان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ ریان تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ پہلے سلار سے بات کرے گا کہ وہ یشال کو اس کے ساتھ بھیج دے، اور اگر وہ نہ مانا تو پھر وہ کورٹ اور پولیس سے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ ریان کو کمرے میں چھوڑ کر سلار چلا گیا۔ ریان وہیں پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ملازم کپڑوں کا ایک جوڑا ریان کو دے کر گیا۔ ریان نے وہاں بیٹھ کر ایک سگریٹ جلایا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ بیڈ پر ایک اور وجود بھی ہے۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا وہ یشال تھی، جو لگ رہا تھا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہے۔ ریان کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ خود بھی تو سب سے پہلے اسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ پورے 1 ہفتے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر آئے بال پیچھے کر کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر ساری تھکن اڑن چو ہو گئی تھی۔ یشال کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھی، لیکن اس کے اڑنے سے پہلے ہی وہ کسی کی باہوں میں تھی۔ یشال کو لگا اس کی سانس رکنے لگی ہے۔ اس نے ہمت کر کے دوسری طرف موجود انسان کے چہرے سے لحاف ہٹایا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے آنکھیں بند کیے بھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کر لی تھی۔
اس کی بات سن کر یشال نے جلدی سے اپنی پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس نے کتنی بار خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے اتنے ہی قریب ہے۔ ریان نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ریان نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اسے آزاد کر دیا۔ یشال تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے اٹھ کر ایک بار پھر ریان کی طرف دیکھا کیونکہ اس کا دوپٹہ سامنے صوفے پر پڑا تھا اور اسے ریان کے سامنے بغیر دوپٹے کے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں اپنے دوپٹے کے پاس پہنچی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یشال اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی اور واش روم میں گھس گئی۔ ریان نے مطمئن ہو کر پھر سے آنکھیں موند لیں۔ یشال نے ریان کی پسند کے مطابق وائٹ کلر کی قمیض، ساتھ وائٹ ہی ٹراؤزر اور ساتھ بڑا سا بلیو کلر کا دوپٹہ رکھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تب بھی ریان کی آنکھیں بند تھیں۔ یشال نے سوچا وہ سو رہا ہے تو وہ باہر نکل گئی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے اس کے آنے کا سن کر۔ دادا جی، چاچی، فاریہ سب بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ریان حیدر اتنی جلدی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے، تبھی وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ بلیک قمیض شلوار پر اوور شال رکھے بڑی شان سے چلتا ہوا نیچے آیا۔ رومانہ بیگم فاریہ کھڑی ہو گئیں۔ اس نے پاس آ کر دونوں کو سلام کیا، تبھی سالار اس کے قریب آیا۔ ریان، یہ میرے دادا جان ہیں اور تمہارے بھی۔ ریان نے سالار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ریان، تم میرے چاچو کے بیٹے ہو۔ مجھے یہ بات اس دن تمہارے آفس میں پتہ چلی تھی جب میں پہلی بار تمہارے آفس گیا تھا۔ ریان کی آنکھوں میں لگ رہا تھا خون اتر آیا ہے۔ یشال، تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ یشال نے جلدی سے سالار کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے اس بات میں سر ہلایا اور یہ بات ریان سے چھپی نہیں رہی۔ علی حسن صاحب ریان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن سالار نے انہیں روک دیا۔ دادا جان، وہ بھی غصے میں ہے۔ سالار نے یشال کو اشارے سے جلدی سے جانے کے لیے بولا۔ وہ باہر آئی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ ریان کو اس وقت بھی یشال پر بہت غصہ آیا کہ آج بھی وہ سالار کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ نہیں آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ریان نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے؟ یشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی آنکھوں سے خائف ہو رہی تھی، جن میں اس کے لیے بھی بہت غصہ تھا۔ وہ سیدھا ہوٹل آیا، وہاں سے اس نے فون پر سیٹیں بک کروائیں۔ انہیں شام 7 بجے کی فلائٹ میں سیٹیں ملی تھیں۔ یشال بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ ریان نے چادر گلے سے نکال کر بیڈ پر پھینکی۔ وہ غصے میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ یشال خائف سی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ریان نے ایک قہر بھری نظر یشال پر ڈالی۔ اسے اس وقت بہت غصہ تھا۔ اگر اس وقت وہ کوئی اور بات کرتی اس سے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ صبح کے 4 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے۔ گھر پہنچتے پہنچتے انہیں 5 بج گئے۔ گھر پہنچ کر یشال نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ریان لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ یشال نماز پڑھ کر آئی تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لینا چاہا۔ ریان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یشال نے ہمت کر کے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو اب کی بار ریان ہاتھ نہیں جھٹک سکا۔ اس نے شکایتی نظروں سے یشال کو دیکھا۔ سوری، یشال نے بے چارگی سے کہا، تو وہ جانتی تھی وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ ریان نے اسے گلے لگا لیا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ریان نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھڑا تھا۔ سر، سیکیورٹی والے بتا رہے ہیں باہر پولیس آئی ہے۔ ریان نے انگلی سے اپنی پیشانی مسلی اور دروازہ بند کر کے واپس یشال کے پاس آیا۔ دیکھو، پریشان نہ ہونا، میں جلدی واپس آؤں گا اور کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت تمام ٹی وی چینلز پر ایک ہی نیوز چل رہی تھی۔ مشہور بزنس مین ریان حیدر کو قاتلانہ حملے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یس آفیسر، کیا مسئلہ ہے؟ مسٹر ریان، آپ کے خلاف مسٹر احمد نے ہاسپٹل میں بیان دیا ہے کہ آپ نے ان پر ان کے ساتھی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ریان واپس اپنے گارڈ کے پاس پہنچا۔ گھر کی سیکیورٹی بڑھا دینا، میم کو کہیں بھی آنے جانے نہیں دینا۔ اس نے اپنے گارڈ کو ہدایت دی اور واپس پولیس آفیسر کے پاس پہنچا۔ چلیں سر، پولیس آفیسر نے ریان سے پوچھا۔ یس چلیں۔ راستے میں ریان نے اپنے وکیل سے بات کی اور اسے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے لیے بولا۔ ریان جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کا وکیل پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا۔ ان کے ساتھ 2 وکیل اور بھی تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ریان کو آج کی رات پولیس اسٹیشن میں رہنا تھا۔ ریان اکیلے میں اپنے وکیل سے ملا اور کافی دیر کے بعد وکیل روانہ ہو گیا۔ ریان نے پولیس آفیسر کو رات گئے کچھ پیسے دیے اور 2 گھنٹے کے لیے لاک اپ سے باہر گیا۔ ریان وہاں سے نکلا تو پولیس اسٹیشن سے تھوڑا فاصلے پر ریان کا خاص آدمی روزی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ ریان نے اسے ایک مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلنے کے لیے بولا۔ ہاسپٹل کے مین ڈور پر اتر کر ریان نے روزی کو گاڑی بیک سائڈ پر لے کر جانے کے لیے بولا۔ وہ روم نمبر 13 میں داخل ہوا تو سامنے موجود شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریان اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ تم تیار ہو؟ کل میرے آدمی آ کر تمہیں کورٹ لے جائیں گے۔ تمہیں جیسا بولا تھا ویسے ہی کرنا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ریان وہاں سے نکل کر بیک سائڈ پر آیا اور وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ یشال رات سے پریشان بیٹھی تھی۔ سارے ٹی وی چینلز پر ریان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، لیکن زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ کوئی ٹی وی چینل والا یہ نہیں جانتا تھا کہ ریان کو کون سے پولیس اسٹیشن لے کے جایا گیا ہے۔
وہ ساری رات ٹی وی کے آگے ہی بیٹھی رہی۔ صبح کے وقت اس نے پاکستان سالار کو کال کی اور اسے رایان کے بارے میں بتایا۔ یشال تم پریشان نہ ہو، میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے بھی تم پریشان نہ ہو، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں پھنس سکتا، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، جہاں دوسروں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس شخص کی شروع ہوتی ہے۔ صبح 10 بجے کے قریب رایان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے باہر رپورٹر موجود تھے۔ رایان نے پولیس آفیسر سے بات کی اور وہ اسے ایک سیف راستے سے عدالت میں لے گئے۔ رپورٹر باہر انتظار کرتے رہ گئے۔ احمد اس وقت وٹنس اسٹینڈ میں چیئر پر بیٹھا تھا۔ جج صاحب کے آنے پر باقاعدہ کارروائی شروع کی گئی۔ احمد نے اپنا بیان دینا شروع کیا۔ سر، 22 جولائی کو یہ شخص رایان میرے فلیٹ میں ایک ڈیلیوری بوائے کے لباس میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے بری طرح سے مارا پیٹا، جبکہ میرے دوست موری کی ٹانگ پر گولی ماری۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ اب کی بار احمد کے وکیل نے اجازت چاہی کہ وہ انسپکٹر صاحب کو وٹنس باکس میں بلانا چاہتا ہے۔ جی انسپکٹر صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ احمد اپنے فلیٹ میں زخمی پڑا ہے؟ سر، ہمیں جس بلڈنگ میں یہ رہتے ہیں اس بلڈنگ کے چوکیدار نے کال کر کے بتایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بری طرح سے زخمی تھے۔ کمرے میں توڑ پھوڑ کے نشانات تھے، لیکن یہ وہاں اکیلے تھے۔ جی انسپکٹر صاحب، آپ نے ان کے کہنے پر دوسرے آدمی کو تلاش نہیں کیا؟ جی سر، تلاش کیا ہے اور وہ ہمیں ویسٹ پر ان کے گھر سے کچھ دور ایک روڈ کی سائڈ پر ملے۔ انہیں ہم ہاسپٹل لے کر گئے اور ان کے کہنے کے مطابق ان کی دونوں ٹانگوں پر گولی ماری گئی ہے۔ تو انسپکٹر صاحب، پھر تو آپ کو وہ ہتھیار بھی مل گیا ہوگا جس سے انہیں گولیاں ماری گئی ہوں گی۔ اب کی بار سوال رایان کے وکیل کی طرف سے آیا تھا۔ جی ہمیں ہتھیار بھی مل گیا ہے، وہ پسٹل ہمیں مسٹر احمد کے گھر سے ملا ہے، اس پر ان کی فنگر پرنٹ بھی ملے ہیں۔ اب کی بار احمد حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے ان سے بھی بیان لیا ہوگا؟ جی سر، ان کے بیان کے مطابق وہ رایان صاحب کے ڈرائیور تھے۔ احمد نے انہیں $2 لاکھ دینے کی آفر کی اور انہیں کہا کہ وہ کسی طرح رایان سر کی بیوی کو اکیلے ان تک پہنچائے۔ وہ فائنینشلی پرابلم میں تھا، اس لیے میں نے ان کی بات پر عمل کیا۔ مسٹر احمد نے مسز رایان پر چاقو سے حملہ کیا، لیکن وہ پھر بھی بچ گئیں۔ میں نے جب مسٹر احمد سے پیسوں کا تقاضا کیا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے میں بچ گیا۔ احمد بازی پلٹنے پر حیران پریشان تھا۔ اس نے رایان کی طرف دیکھا تو اس نے وکٹری کا نشان بنایا۔ جج صاحب نے رایان کو باعزت بری کر دیا، جبکہ اگلی پیشی میں موری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ احمد پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے اسے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ احمد جب عدالت سے باہر نکلا تو راہداری میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رایان کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے احمد رکا اور بولا، رایان حیدر، تیار رہنا، میں واپس آؤں گا۔ رایان نے ایک آبرو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا اور اس کے اور اپنے درمیان موجود 2 قدموں کا جو فاصلہ تھا اسے ختم کرتے ہوئے بولا، احمد عدیل خان، اس بار میں نے کچی گوٹیاں نہیں کھیلی، میں تمہیں جیل کی سلاخوں سے باہر آنے دوں گا تو تم کچھ کرو گے۔ پولیس احمد کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ رایان بھی باہر نکل آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پولیس انسپکٹر کو وکٹری کا نشان بنایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رایان گھر پہنچا تو لاؤنج میں ہی یشال کو بیٹھا پایا۔ رایان نے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے بولا اور خود یشال کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رایان نے یشال کی طرف دیکھا تو وہ رایان پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ رایان نے مذاق میں کہا۔ نہیں دیکھ رہی ہوں دھوکے باز لوگوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ یشال، رایان کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ کیوں شاکڈ ہو گئی؟ یشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش میں تو میں ابھی آئی ہوں۔ کیا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ رایان یہ بات کرتے ہوئے بھول گیا کہ اس نے اس رشتے کی بنیاد ایک دھوکے پر رکھی ہے۔ میں شادی کے ان 7 مہینوں میں آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکی کہ آپ میرے محسن ہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی بارات نہیں آئی اور آپ جیسے مہان آدمی نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ احسان نہیں، وہ تو دھوکہ تھا۔ کھیلے ہیں آپ میری زندگی کے ساتھ، اتنے لوگوں کی موجودگی میں۔ آپ تھے وہ جنہوں نے میرا اور میرے بھائی کا سر جھکایا تھا۔ دیکھو یشال، میں اس سب کے لیے تم سے اور سالار سے دونوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا یشال کے پاس پہنچا۔ اس نے یشال کے ہاتھ پکڑنے چاہے، یشال نے بہت زور سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ رایان نے ایک کوشش اور کی اور پھر سے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا۔ مجھے اپنے یہ منحوس ہاتھ مت لگانا مسٹر رایان۔ اب کی بار رایان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پین کی پاکٹ میں ڈالے۔ اچھا نہیں تو تم کیا کر لو گی؟ میں ابھی کے ابھی جا رہی ہوں یہاں سے۔ اچھا کہاں جاؤ گی؟ رایان اب کی بار صوفے پر بیٹھ گیا۔ جہاں بھی جاؤں گی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی اپنا سامان لینے کے لیے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ رایان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کمرے میں جائے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد رایان بھی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا۔
وہ زور و شور سے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ریان نے اپنی واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، پھر شوز اتارنے کے لیے صوفے پر بیٹھا اور ساتھ ساتھ یشال کی کارروائی بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ ویسے اتنا بھاری بیگ تم لے کر کیسے جاؤ گی؟ اس وقت کوئی گاڑی مل جائے گی؟ کیونکہ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں اور باقی ڈرائیور بھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ریان نے بہت سوچتے ہوئے یشال سے سوال کیا۔ یشال نے دانت پیس کر ریان کو دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ ریان آگے بڑھا اور جا کر الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا جس میں سے یشال کپڑے نکال رہی تھی، اور غور سے یشال کو دیکھنے لگا۔ یشال اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ہٹیں یہاں سے۔ میں کیوں ہٹوں؟ آپ کہیں اور دیکھیں، مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ریان نے اس کی اس بات پر بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ تپتی تپتی سرخ چہرہ لیے دونوں ہاتھ لیے انگلیوں کو باہم پھنسائے جا کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ریان نے اس کے پاس جا کر اس کا بیگ اٹھا کر نیچے رکھا اور اس کے پاس اپنے لیے جگہ بنائی۔ یشال نے جلدی سے اٹھنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی اس کا بازو ریان کے ہاتھ میں تھا۔ ریان نے اسے کھینچ کے واپس پہلے والی جگہ پر بٹھایا۔ دیکھو یشال، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن اس وقت مجھے یہ سب کچھ صحیح لگ رہا تھا۔ پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں سلار سے بھی معافی مانگوں گا، اور بھی جس کسی سے تم کہو گی اس سے بھی۔ اب کی بار اس نے یشال کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھا اور وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ پوری اس کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ بولو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ کروڑوں کا بزنس کرتا تھا اور مول تول میں تو وہ کسی کو بھی آگے نہیں ہونے دیتا، لیکن یہاں وہ مجبور تھا کیونکہ یہ اس کی کوئی بزنس ڈیل نہیں تھی بلکہ اس کی محبوبہ بیوی کی خوشی تھی جو اس کی روح میں بستی تھی۔ یشال نے ریان کی طرف دیکھا۔ پھر آپ کو دادا جی اور چاچو کو معاف کرنا پڑے گا۔ چاچو تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے، انہیں 4 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے۔ اس کی پہلی بات ریان کی سوچ کے مطابق تھی، اس کی دوسری بات سن کر ریان کو دھچکا لگا۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو خود بخود نکلنے شروع ہو گئے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص سے ساری زندگی نفرت کا رشتہ جڑتا رہا، آج اس کے مرنے کا سن کر دل کیوں دکھ رہا ہے۔ وہ اٹھا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے آنسو کو بہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یشال باہر آئی۔ ریان نے اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر لیے، لیکن وہ اس کے آنسو پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ آ کر خاموشی کے ساتھ ریان کے سینے سے لگی اور اسے اپنی طرف سے ایک حوصلہ دیا۔ ریان نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ صبح کی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ رات سے بارش کے بعد ہر چیز نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ گلوریا ایسٹ کی اس روڈ میں اس وقت اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں۔ ایک گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی جینیفر بہت خوش تھی۔ وہ آج پورے 1 سال کے بعد سنگاپور آئی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ وہ اس وقت اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جا رہی تھی۔ وہ دونوں امریکہ میں رہتے ہوئے 4 سال تک ریلیشن میں رہے تھے، پھر وہ سنگاپور لوٹ آیا تھا۔ جینی نے اسے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا تھا جہاں وہ بزنس کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جینیفر کی محبت پھر سے جاگ گئی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس نے گوگل پر اسے سرچ کر کے اس کا ایڈریس نکالا اور اب وہ اس سے ملنے جا رہی تھی۔ ریان کی آنکھ کھلی تو اسے یشال کو اپنے پہلو میں پایا۔ اسے گزری رات یاد آئی تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو ایک ملازم اس کے پاس آیا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، وہ خود کو آپ کی دوست بتا رہی ہیں اور 2 گھنٹے سے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ریان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جینیفر کو دیکھ کر اس نے لاشعوری طور پر اوپر کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھاگ کر آئی اور ریان کے گلے لگ گئی۔ ریان کی طرف سے کوئی دلچسپی محسوس نہ کر کے وہ پیچھے ہو گئی۔ کیسے ہو رونی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یہاں کیسے پہنچی؟ یار تم تو مشہور ہستی ہو، بس گوگل پہ سرچ کیا اور تمہارا ایڈریس مل گیا۔ ریان کچھ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد جینیفر کو یہاں سے چلتا کرے۔ یشال نے اپنی الماری کھولی تو آگے سے اسے بہت سے ڈریس نظر آئے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا پہنے۔ پھر اس نے اپنے لیے ایک پنک کلر کا فراک نکالا جس پر سلور نگینوں کا کام ہوا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں فریش ہو کر آئی۔ اپنے بال اس نے کھلے ہی رہنے دیے اور وائٹ کلر کا بڑا سا دوپٹہ لیا اور نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ ریان کے آفس جانے سے پہلے نیچے پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ نیچے آ کر مایوس ہو گئی کیونکہ ریان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میڈم، آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ ایک گلاس اورنج جوس دے دو۔ ملازم جانے لگا تو یشال کو یاد آیا۔ بات سنو، صاحب ناشتہ کر کے گئے ہیں؟ میڈم سر ابھی گھر میں ہی ہیں، ان کی کوئی گیسٹ آئی ہوئی ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں ہیں۔ یشال خوش ہو گئی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ریان کی یشال کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ یشال کو نہیں دیکھ سکا، لیکن یشال اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ سنہری بال، چمکتا گورا رنگ، گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ، گلابی گال، لمبی گردن، وہ جو بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ ٹائٹ جینز پر بلیک شرٹ پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یشال نے لاشعوری طور پر اپنا اور اس کا موازنہ کیا تو اسے اپنی تیاری پھیکی سی لگی۔ جو ہی وہ مڑنے لگی تو اس کا پاؤں پاس پڑے ٹیبل سے ٹکرایا۔ اسے بہت زور سے چوٹ آئی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ٹکرانے کی آواز سے ریان نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یشال کو نیچے بیٹھ دیکھ کر وہ بھاگ کر یشال کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی تھی تم؟
وہ پریشانی اور فکر مندی سے بولا، کچھ نہیں، بس میں گزر رہی تھی تو اس ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ریان نے اس کا پاؤں دیکھا جو سوج گیا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو کال کی اور یشال کو باہوں میں لے جا کر صوفے پر لٹا دیا۔ وہ بھول گیا کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ جینیفر حیران تھی کہ یہ کون ہے جس کے لیے وہ اتنا پریشان ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی پوری یونی میں یہی مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ اور ریان ریلیشن میں ہیں، اور ریان نے بھی کبھی اس بات کی تردید نہیں کی۔ اس لیے جینیفر کو اور تقویت ملی، لیکن حقیقت میں جینی نے بہت کوشش کی، لیکن ریان اور وہ کبھی فزیکل ریلیشن میں نہیں رہے۔ لیکن آج اس لڑکی کے لیے ریان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جذبہ دیکھا تھا اس نے۔ جینیفر ریان کے گھر سے نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کسی انجان نمبر پر کال کی۔ سر، یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ شادی کر چکا ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اسے اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر بھی میں کوشش کروں گی، لیکن آپ پلان بھی تیار رکھیں۔ ڈاکٹر یشال کو چیک کر کے چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، معمولی سا فریکچر ہے، وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ریان کو چین نہیں تھا۔ وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آفس سے کال کر کے پوچھ رہا تھا، کیسی ہو، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا ہے، اور آپ مجھے اب کال نہیں کریں گے، بلکہ صرف کام کریں گے، اور اب شام کو گھر آئیں گے تو ہی بات ہوگی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم، فی امان اللہ۔ سالار اس وقت چنگی ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا۔ وہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ سے یہاں پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر اس نے کیب کی اور اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ اپنا سامان اپارٹمنٹ میں رکھنے کے بعد وہ ریان کے آفس کے لیے نکل آیا۔ ریان اسے بہت گرم جوشی سے ملا۔ سالار نے ریان سے یشال کے بارے میں پوچھا۔ سالار نے ریان کو بتایا کہ انہیں کل کوالالمپور کے لیے نکلنا ہے۔ ہلٹن ہوٹل میں ہماری میٹنگ ہے اور ہمیں صبح صبح نکلنا ہے، کیونکہ ہم ٹرین سے چلیں گے۔ ریان نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سالار بھی وہاں سے یشال سے ملنے کے لیے نکل آیا۔ شنگریلا ہوٹل لندن کے اس کانفرنس روم میں اس وقت ایک خاص میٹنگ جاری تھی۔ اس میٹنگ کا مقصد دنیا بھر میں تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتے مسلمانوں پر نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس میٹنگ میں اس وقت تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے یہودی مالک بیٹھے تھے، اور اس بار ان لوگوں نے 5 لوگوں کی فہرست تیار کی تھی جن پر انہیں نظر رکھنی تھی۔ ان میں سے ایک کا تعلق ترکی، جبکہ دوسرے کا تعلق انڈونیشیا، ایک کا تعلق تاجکستان سے تھا، اور نمبر 1 پر جو شخص انہیں سب سے طاقتور اور شاطر لگا تھا، اس کا تعلق بظاہر تو سنگاپور سے تھا، لیکن اس کی جڑیں پاکستان سے ملتی تھیں۔ پاکستان تو ویسے بھی یہودیوں کے لیے ہاٹ کیک تھا، اسی لیے انہوں نے نمبر 1 پر اس شخص کو رکھا تھا جسے دنیا ریان حیدر کے نام سے جانتی تھی۔ اس کام کے لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے اس کی کلاس فیلو اور گرل فرینڈ جینیفر سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے، کیونکہ وہ 2 ماہ پہلے شادی کر چکا تھا، وہ بھی بہت عجیب طرح سے، اور اتنے دنوں میں وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے ایمر کو جیل سے نکالا، لیکن معجزاتی طور پر ریان جائے وقوع پر پہنچ گیا اور اسے بچا لیا۔ ریان کے ساتھ ساتھ ان کی نظر سالار پر بھی تھی، کیونکہ وہ ایک ISI اسپائی تھا۔ ریان اور سالار پہ انہیں شک تب ہوا جب ان دونوں نے پچھلے کچھ عرصے سے یکے بعد دیگر ترکی، پاکستان اور ملیشیا کے بہت سے دورے 1-2 دن کے فرق کے ساتھ ساتھ کیے۔ ریان کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ کشمیری مجاہدین کی مالی امداد کرتا ہے، اور پاکستان میں اس کی مجاہدین کے کمانڈر عثمان احمد سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اب طے یہ پایا تھا کہ اس کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کریں گے۔ اگر یہ دونوں اس معاملے میں ملوث ہوئے تو پھر ان کے بارے میں کارروائی کی جائے گی۔ یشال، کل تیار رہنا، ہم لوگ کوالالمپور جائیں گے۔ اچھا، کس وقت جانا ہے؟ سویرے نکلنا ہے۔ اوکے، وہ کہہ کر باہر کی طرف چل دی۔ او ہیلو، کیا اوکے؟ کدھر چل دی آپ؟ میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ تو مجھے کون سا نیند آ رہی ہے؟ آپ تو سونے لگے ہیں نا؟ یشال نے حیران ہو کر اسے پوچھا، جو بیڈ پر لیٹا تھا اور اب اٹھ کر یشال کے پاس پہنچ آیا تھا۔ میڈم، ہم آپ کی وجہ سے روم میں آئے ہیں۔ میری وجہ سے کیوں؟ یشال نے بھی ریان کو تنگ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ ریان نے اس کی باتوں سے جھنجلا کر اسے اپنے اظہار میں لے لیا۔ جی، تو آپ کیا کہہ رہی تھیں، اب بولیں۔ یشال کو تو مانو سانس ہی رک گئی۔ ریان سے آتی اس کی کلون کی خوشبو، اس کی سرگوشیاں اس کے کان میں رس گھول رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ریان نے دلچسپی سے اس کی بند آنکھوں اور کانپتے جسم کو دیکھا۔ یار، میں بندے نہیں کھاتا جو تم اتنا کانپ رہی ہو۔ یشال نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ریان کی گرپ ڈھیلی محسوس کر کے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ ریان نے بھی پیچھے ہو کر بازو سینے پر لپیٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میرے دل میں اتر سکو تو شاید جان لو، کتنی خاموش تم سے محبت کرتا ہے کوئی، اس نے جزو کے عالم میں شعر کہا۔ ہلٹن ہوٹل کی لابی میں اس وقت ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سالار ریان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک سائڈ سے بھاگنے کے انداز میں ریان آیا۔ سوری یار، میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں لیٹ آئے ہو؟ ریان نے ہاتھ سے سر کھجایا۔ وہ یار، میں یشال کو بھی ساتھ لایا ہوں، تو اس سے پہلے ہوٹل کے روم میں چھوڑ آیا اور پھر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب کی بار سالار بالکل سیریس ہو گیا۔ ریان، تم جانتے ہو نا ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے جیسے لوگ فیملی نہیں بناتے، اور تم؟ وہ چپ ہو کر ریان کو دیکھنے لگا اور پھر چلتا ہوا ریان کے قریب آیا۔ ریان، اگر اب کی بار میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یار، اسے کچھ ہوا تو میں زندہ ہوں گا تو تم مجھے کچھ کہو گے نا؟
سلار کو اب اس پر غصہ آ گیا. وہ اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا. ریان بھی اس کے پیچھے چل دیا. ہلٹن ہوٹل کے اس ہال میں اس وقت پاکستان کے حساس اداروں کے بہت سے نامور لوگ موجود تھے. یہاں پر آج بہت سے گمنام ہیروز موجود تھے جو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. میٹنگ میں سب کو ان کے فرائض سونپے گئے. سلار اور ریان کو بتایا گیا کہ ان دونوں نے کشمیر جانا ہے جہاں مجاہدین کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک ٹریننگ کیمپ کو ختم کرنا تھا. ریان آپ اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر لیں کیونکہ آپ پر CIA کو شک ہو گیا ہے. وہ آپ کے خلاف شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ پہلے ہی چکنے ہو جائیں. جیسے آپ کا حکم سر. اوکے ویل ڈن ریان حیدر. ہمیں امید ہے آپ کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے. یس سر. سلار اسی دن واپس سنگاپور لوٹ آیا تھا جبکہ ریان اور اشال 2 دن کے بعد آج واپس لوٹے تھے. ریان گھر پہنچا تو جینیفر اس کا انتظار کر رہی تھی. تم کب آئی؟ ریان نے اسے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا. وہ کچھ گڑبڑا گئی. بس ابھی. کیسے آنا ہوا؟ ریان ہم کہیں باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ یس شیور. کیوں نہیں؟ اشال میں جلدی واپس آ جاؤں گا. اشال نے چونک کر ریان کو دیکھا کیونکہ وہ تو جینیفر کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ جی آپ جائیں میں ٹھیک ہوں. اوکے اللہ حافظ. ریان نے اشال کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا. اشال نے شرم سے سر جھکا لیا. ریان نے اس کی طرف ایک بھرپور نظر ڈالی اور باہر کی طرف چل دیا. وہ دونوں اس وقت ریکس بار میں بیٹھے ہوئے تھے. جینیفر نے اپنے لیے ڈرنک منگوایا. تمہارے لیے بھی منگواؤں؟ نہیں میں ایسے شوق نہیں رکھتا. جینیفر نے ساتھ میں ایک سگریٹ بھی سلگایا. اب بولو جینیفر کیا بات ہے؟ ریان نے بیزار سا ہو کر بولا. ریان مجھے تمہاری مدد چاہیے. دراصل میرا بوائے فرینڈ ہے وکی. اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اگر تم دے سکو تو. کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. $1,00,000. اوکے اسے بلاؤ پہلے میں اسے ملوں گا پھر میں کچھ سوچتا ہوں. اوکے کب ملو گے؟ جینیفر خوش ہو گئی. جب تم مجھے اسے ملواؤ گی. اوکے کل شام کو ہی مل لیتے ہیں. ٹھیک ہے کل شام کو میں جو جگہ بتاؤں گا وہاں آ جانا تم لوگ. اوکے اب میں چلتا ہوں. جینیفر اور وکی اس وقت ایک ہی روم میں تھے. وہ کل کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. وکی ایک بہت ہی شاطر ایجنٹ تھا. بہت سوچ بچار کے بعد اسے اس کام کے لیے چنا گیا تھا. وکی کا کام یہ تھا کہ وہ ریان سے مل کر اسے کسی خفیہ جگہ پر لے جائے. وہاں ریان سے تمام معلومات لے کر اسے ختم کر دیا جائے. وہ کل پوری پلاننگ کے ساتھ جانا چاہتے تھے. ایک آدمی ریان کے گھر سے نکلنے سے لے کر مطلوبہ مقام تک اس کا پیچھا کرے گا. وکی ایک ماہر فائٹر تھا. وہ بلیک بیلٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ باکسنگ کا بہت اچھا کھلاڑی تھا. وہ آج تک اپنے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا. اس کی کامیابی کا تناسب 100% تھا. لیکن اس بار کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا. ریان گھر پہنچا تو اشال سیڑھیوں پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. ریان اس سے ایک سیڑھی پہلے بیٹھ گیا. روح ریان کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے محبت سے پکارتے ہوئے کہا. اشال نے نظر بھر کر ریان کی طرف دیکھا. ریان میں آپ کی محبت سے انجان ہی ٹھیک تھی. اب جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں ایک دھچکا لگا رہتا ہے کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے. ریان نے گھوم کر اشال کو دیکھا. میری جان آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے لیے آپ کی اتنی فکر میں کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں. اب کی بار یہ اشال کا موڈ خراب ہوگا اور وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی. ریان اشال کی باتوں کو سوچتا کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا جیسے کسی اندیکھی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہوا کھڑا ہو گیا. وہ اندر آیا تو اشال الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. وہ اپنی مطلوبہ چیز لے کر مڑی تو ریان کو اپنے پیچھے کھڑا پایا. راستہ دے ریان. اشال روکھے پھیکے لہجے میں بولی. تمہارا ہر راستہ مجھ سے ہی ہو کر گزرتا ہے اس لیے راستہ مانگا مت کرو بلکہ خود بنایا کرو. مجھے بھی آپ سے بات نہیں کرنی. اچھا مجھے تو تم سے بات کرنی ہے. وہ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے کو ختم کرتے ہوئے بولا. ایک احساس تیرے دل میں جگانے کے لیے بات کرتے ہوئے مر جائیں تو کیسا ہوگا؟ اشال نے جلدی سے اپنا ہاتھ ریان کے منہ پر رکھ دیا اور شکایتی نظروں سے ریان کو دیکھا. ریان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اشال بھی ناراضگی بھلا کر اس کی باہوں میں سما گئی. ریان نے جینیفر کو ریکس بار میں ہی بلایا. ریان جب گھر سے نکلا تو اسے فاصلہ رکھ کر ایک گاڑی اس کی نگرانی کرتی ہوئی ساتھ ساتھ چلی. ریان جب بار میں پہنچا تو وکی اور جینیفر پہلے سے وہاں موجود تھے. وہ لوگ باتوں میں مشغول تھے. تبھی ایک دم سے بار کی تمام لائٹس آف ہو گئیں. تبھی ریان کی وصلی کے ساتھ اسے سخت سی چیز محسوس ہوئی. کھڑے ہو جاؤ اور چلتے رہو. ریان کھڑا ہو گیا اور ان کی تقلید میں چل پڑا. ریان کے دونوں بازو پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے. زینے اترتے ہوئے اسے احساس ہو گیا کہ وہ اسے تہہ خانے میں لے جا رہے ہیں. نیچے لے جا کر اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا. یہاں پر تھوڑی تھوڑی روشنی تھی. جینیفر نے لائٹ جلائی. بہت تیز روشنی کی وجہ سے ریان کی آنکھیں چندیا گئیں. اسے روشنی سے مانوس ہونے میں تھوڑا وقت لگا. ریان نے دیکھا اس کے سامنے وکی بغیر شرٹ کے کرسی پر بیٹھا تھا. اس نے ہاتھ میں بیلٹ اٹھائی ہوئی تھی. وہ کسرتی جسم کا مالک تھا. اسے دیکھ کے پہلا احساس یہی ہوتا تھا جیسے وہ ایک باڈی بلڈر ہے. اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے ریان کی طرف دیکھا. تمہارے بارے میں سنا تھا. تم بہت شاطر آدمی ہو لیکن تم اتنی آسانی سے میرے چنگل میں پھنس گئے.
یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ریان نے جینیفر کی طرف دیکھا۔ جینیفر، یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ ریان نے وکی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے جینیفر سے سوال کیا۔ جینیفر نے ریان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وکی سے مخاطب ہوئی۔ وکی، کام ختم کرو اس کا، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریان، حیدر، تم اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ گے خود ہی یا پھر دوسرا طریقہ استعمال کریں؟ پہلے تم لوگ اپنا تعارف تو کرواؤ، تم لوگ ہو کون؟ ہم جو بھی ہیں لیکن تمہارے دوست تو نہیں ہیں، بس تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے۔ اوکے، جیسے مرضی تم لوگوں کی۔ اتنی دیر میں ریان کرسی سے باندھی گئی رسیاں کھول چکا تھا۔ ہاتھوں پہ باندھی رسیاں تو اندھیرا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پہلے ہی کھول لی تھیں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی ریان۔ حیدر، ہم تمہارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں گے، لیکن افسوس تب تک تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی وکی نے اپنی سائلنسر لگی پسٹل نکالی اور ریان کے سر کا نشانہ لیا، لیکن اس سے پہلے ہی ریان اس کے ہاتھ سے پسٹل جھپٹتے ہوئے اس سے تھوڑا فاصلے پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ بس کچھ سیکنڈ میں ہوا تھا۔ ریان نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھ میں موجود رسی وکی کے ہاتھوں پر پھینکی اور کھڑے ہو کر گرتی ہوئی پسٹل کیچ کر لی۔ ریان نے پسٹل ہاتھ میں آتے ہی اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بولا، اندر آ جاؤ۔ وکی اور ریان اس کی بات پر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب وکی سر، آپ ذرا یہ سیٹ سنبھالیں، اس نے پسٹل کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سینے سے نیچے سلار آیا۔ اس نے آتے ہی وکی کو دھکیل کر کرسی پر بٹھایا اور پسٹل نکال کر بولا، ریان، وقت نہیں ہے، جلدی سے ان کا کام تمام کرو۔ وکی بالکل بے بس ہو گیا۔ وہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ترجیح دی اور اپنے منہ میں موجود کیپسول نگل لیا۔ اگلے ہی پل وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا اور اس کے منہ سے جھاگ سی نکلی اور وہ درائے فانی سے کوچ کر گیا۔ ریان اب کی بار جینیفر کی طرف مڑا، جو کہ ڈری سی ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ ریان، ختم کرو اس لڑکی کو، نکلو یہاں سے۔ ریان نے سلار کی طرف دیکھا۔ نہیں سلار، اس کا اس کے حال پر رہنے دو۔ زندگی کے میدان میں دوبارہ کبھی اگر یہ ہمارے راستے میں آئی تو اس کا پکا انتظام کروں گا۔ تم ہوش میں ہو ریان؟ جی سالے صاحب، ہوش میں ہوں۔ کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا، اس کے حسن سے بہت متاثر ہوئی ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ تم پاگل ہو ریان، یہ کہہ کر سالار دب دب کرتا وہاں سے نکل گیا۔ آج سالار اور ریان پورے 1 ماہ کے بعد کشمیر سے واپس پاکستان لوٹے تھے۔ ان دونوں نے ہیڈ کوارٹر میں اپنی رپورٹ پیش کی اور پھر اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ریان اور سالار حویلی میں پہنچے تو حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ ریان اور یشال کی ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ریان کو دھچکا تب لگا جب اسے اس کے کمرے کی بجائے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ ریان تھلملا کر رہ گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا دن شام میں ریان اور یشال کی دعوت ولیمہ کی تقریب حویلی کے صحن میں رکھی گئی، جس میں صرف قریبی عزیزوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ یشال کو ریان کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو ریان نے بہت کوشش کی کہ وہ یشال کی ایک جھلک دیکھ سکے، لیکن اس کا بڑا سا گھونگھٹ نکالا گیا تھا اور ساتھ میں فاریہ سنت فرائض ادا کر رہی تھی۔ اور آخر اللہ اللہ کر کے رات کو 12 بجے سب مہمانوں سے فارغ ہو کر ریان اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو وہاں ایک اور امتحان تھا۔ ابھی جہاں فاریہ کچھ دوسری کزن کے ساتھ دروازے میں کھڑی تھی، بھیا اگر کمرے میں جانا ہے تو پہلے میرا نیک نکالو، ساتھ ہی پتہ نہیں کسی کونے سے ماشا اور مازیہ بھی نکل آئیں۔ جی، اور ہمارا بھی۔ ریان نے حیران ہو کر ماشا کو دیکھا۔ ماشا، تم میری طرف نہیں ہو؟ نہیں رونی، آج تو میں کسی ایک کی طرف بھی نہیں ہوں، آج میں اپنی طرف ہوں۔ ریان نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے پاکٹ سے کارڈ نکالا اور فاریہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سب نے حیران ہو کر ریان کی طرف دیکھا اور ماشا بولی، رونی کنگال ہو جاؤ گے۔ وہ بولا، اب تو راستہ چھوڑ دو۔ وہ لوگ جلدی سے راستے سے ہٹ گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مڑا، بات سنو تم لوگ، یہ صدقہ ہے میری بیوی کا جس کی حقدار تم لوگ ٹھہری ہو۔ وہ تینوں اشتعال کے ساتھ ریان کی طرف بڑھی، لیکن ریان اس سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریان بے قرار ہو کر بیڈ کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی شال کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں قیامت لگ رہی تھی۔ یار، مجھ بیچارے کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی بات پر یشال نے پلکیں اٹھا کر ریان کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ تو ہماری زندگی ہیں، آپ کی جان ہم لے سکتے ہیں۔ ریان نے اس کی کلائیوں میں کنگن ڈالے اور یشال کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ اگر تو وجہ نہ پوچھے تو ایک بات کہوں، بن تیرے اب ہم سے جیا نہیں جاتا۔ اور آج ریان حیدر مکمل ہو گیا تھا یشال کا ساتھ پا کر۔